अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं स्पॉटलाइट। लेकिन आज मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी यूपी के क्रूशल इलेक्शन जीत गई। बहुत अरसे से हम सुन रहे थे कि यूपी के इलेक्शन के बाद ही मालूम होगा कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात किस रुख जाते हैं, क्या नौयत अख्तियार करते हैं, और उसकी कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं। मसलन आज ही शाम को भारत के 3 पार्लियामेंटेरियन, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद पहुंचे। जी हां, उनमें भारत के साबिक वजीर ममलिकत बराए खारजा अमूर शशि थारूर भी मौजूद हैं और बाकी 2 पार्लियामेंटेरियन स्वपन दास गुप्ता और मीनाक्षी लेखी, वो दोनों बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। वो पाकिस्तान आ गए। फिर इसी वीकेंड पे भारत का एक पानी का आला सतह का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आ रहा है, जो इंडस वाटर कमिश्नर्स की मीटिंग में शिरकत करेगा। क्या यूपी के इलेक्शन के बाद, जो कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी स्वीप कर गए, अब वो लम्हा आ गया है कि नरेंद्र मोदी या भारतीय सरकार, भारत की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की तरफ दोबारा देखेगी और जो तलखियां कशीदगी इंतहा को पहुंची नहीं, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे भी किए गए, वो कुछ नॉर्मलाइज हो जाएंगे ताल्लुकात। और आखिर में हम कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे, क्योंकि आज का दिन पाकिस्तान में 3-4 हवालों से बड़ा पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मसरूफ दिन गुजरा। मैं मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप तशरीफ़ ले आए। मेरे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर कर्नल ताहिर मशहदी साहब। बहुत शुक्रिया, आपको हमने तकलीफ़ दी, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ ले आए। और मेरे साथ नाजरीन टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली। सरदार साहब, मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँगा, ज़रा आपकी माहिराना राय हम चाहेंगे। भारत में इलेक्शन हो गए, 5 मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्शन थे, लेकिन ऑब्वियसली क्रूशल स्टेट उत्तर प्रदेश यूपी की थी, जिसमें नरेंद्र मोदी ने स्वीप किया। अब जो इंडिकेशन आ रही हैं, कुछ का मैंने जिक्र किया, आप समझते हैं कि अब बीजेपी की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब अपना बहुत ज्यादा इंतहा पसंदाना रवैया छोड़ के पाकिस्तान की तरफ कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, या ताल्लुकात को थोड़ा किसी नॉर्मल माहौल में रखने की ख्वाहिश रखते होंगे? जी देखें, इस वक्त तो ये कबल इस वक्त ये कहना, और जो आपने हवाला दिया जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो रवायती तयशुदा मीटिंग में शिरकत करना, उसको मैं एक बहुत बड़ा इंडिकेशन नहीं समझता कि उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी। अब देखना ये है कि इस नई जो ताकत, सियासी ताकत उन्हें मिली है यूपी के इलेक्शन के बाद, क्या उससे वो अपना जो उनका एक एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी जो उनका एक रवैये हैं, और जो एस्टेब्लिश्ड रवैये हैं और अच्छी तरह नोन रवैये हैं, क्या उन्हीं के वो मुताबिक चलते हैं और अपने जज्बात के मुताबिक वो पॉलिसी बनाते हैं, या फिर वो हिंदुस्तान के आला इंटरेस्ट के लिए तो कोई पॉलिसी बनाते हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कशीदगी कम करना। ये अब मैं इस वक्त मेरे लिए मुश्किल होगा कहना कि ये क्या करेंगे। ये सब कुछ या आइडियोलॉजी, पार्टी पॉलिसी, मुल्की पॉलिसी उनकी चलाएगी आइडियोलॉजी, या फिर वो रियल पॉलिटिक्स करेंगे इस खत्ते में। इस वक्त ये कहना मेरे लिए मुझे मुश्किल महसूस हो रहा है। इसी नुक्ते पर ये सरदार साहब दुरुस्त कहा आपने कि आने वाला वक्त बताएगा। सेनेटर मशहदी साहब, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है आप, और आप तो हिंदुस्तान के खिलाफ जंगें भी लड़ चुके हैं। उड़ी में फायर, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा, बाकी जहाँ पे मसाइल आए पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा। उड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि 2 पाकिस्तानी लड़कों को, तालिब इल्म थे, स्टूडेंट थे, उनको गिरफ्तार किया, कहा कि ये फैसिलिटेटर थे, बट अब उनको रिहा कर दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वाटर कमिश्नर्स आ रहे हैं। आपको कुछ वाकई लगता है पार्लियामेंटेरियन है आपके, पॉलिसी की तब्दीली की तरफ कोई ना कोई इशारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये याद रहे कि ये इंडिया आखिरी साल में
1.5 साल में एक बहुत क्राइसिस से गुजर रहा था। उसकी डिफेंस स्पेंडिंग, डिफेंस बजट उसकी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। आवाम को उन्होंने कोई ना कोई बहाना बताना था। उनकी ये जो हिंदू फंडामेंटलिज्म है, रिवाइवल ऑफ दैट, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वो हिंदुत्व जिसको कहते हैं, बट इट इज़ बेस्ड हिंदू फंडामेंटलिज्म। और ये पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी हुआ। अमेरिका में वो मिडल अमेरिका, न्यू बॉर्न क्रिश्चियंस, ये सब कुछ हर जगह चल रहा था। उसके अलावा इनकी तल्लुकात ना बांग्लादेश के बॉर्डर पे अच्छे थे, और ना पाकिस्तान बॉर्डर पे अच्छे थे, ना चाइना के साथ इतने अच्छे थे। तो ये एक पाकिस्तान एक कन्वीनियंट विपिंग बॉय है इंडिया के पास। जब भी इनके ऊपर, इनकी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है, तो ये अपनी इंडिया की पॉवर्टी स्ट्रिकन अवाम, दुखी अवाम बेचारी, जो कि बहुत निगलेक्टेड अवाम है, उसकी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। और ये डाइवर्ट करते हैं, ये जो बोगी है, बोगी ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए आपने नोट किया कि ये जो बॉर्डर वायलेशन से भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, अनप्रोवोक्ड हमारे अनाम सिविलियंस के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। फिर वो कहानी आ गई, सीज़फायर की वायलेशन कल भी हुई है, मगर पहले मैं बात कर रहा हूँ जब हर हफ्ते, हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन। और उसके बाद फिर इन्होंने वो बोगी और एक और फिल्मी चीज़ लगाई कि जिस हमने सर्जिकल स्ट्राइक का उनको मतलब तक तो पता नहीं था, और वो क्लेम कर रहे थे कि हम सर्जिकल स्ट्राइक होती है, कमांडो एक्शन होता है। आप जाते हो, आप या तो किसी लीडर्स को मतलब मिलिट्री लीडरशिप को उड़ा के आ जाते हो, या उनके हेडक्वार्टर्स को उड़ा के वापस आए ना के एक झूठी मूठी फिल्म भी बनाई जो कि एक्सपोज हो गए। बट अब ये विक्ट्री जो आपने मेंशन की है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोर रैशनल गवर्नेंस एंड मोर रैशनल फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशनशिप्स इंडिया की तरफ आनी चाहिए। अकल की बात यह है कि अब वो कंसोलिडेट कर भी गए अपना पावर। जो वो परेशान थे कि पब्लिक मेरे साथ है या नहीं है, मेरे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है या नहीं जा रही, तो उससे अब उनको थोड़ी सी तसल्ली हो गई है। तो वो एक अच्छी गवर्नेंस की तरफ और अच्छी फॉरेन पॉलिसी, जैसे आप फरमा रहे हैं, अपने नए अच्छे देखें, दोस्त वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नेबर्स परमानेंट होते हैं। नेबर्स के साथ उनको अपना वक्त काटना ही पड़ेगा। लास्ट में वो भी थे कि बांग्लादेश को अटैक स्ट्राइक, वो उधर भी फायरिंग कर रहे थे, इधर भी फायरिंग कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बेहतर आपको बेहतरी नजर आती है किसी हद तक आनी चाहिए। सेनेटर अब्बासी साहब, ये फरमाइए कि रियासती इलेक्शन जीतने के लिए एक कॉमन परसेप्शन है कि यूपी हो, पंजाब हो, गोवा था, उसमें उत्तराखंड के इलेक्शन होने थे, मणिपुर के इलेक्शन होने थे, इतनी हाइप दी गई, जैसे कर्नल साहब कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के दावे किए गए। क्या अब आपकी हुकूमत, आप चूंकि हुक्मरान जमात से हैं, जिस तरह से वफद आ रहे हैं, शशि थरूर आ गए आज पाकिस्तान, लगता है आपको कि कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्राज साहब। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब मोदी साहब का पिछला अपना इलेक्शन था, उस वक्त भी उनका अपना एक ख़ास एजेंडा था। उन्होंने अपने एक ख़ास एजेंडे के ऊपर इलेक्शन लड़ा था और उस एजेंडे को उन्होंने आगे लेके चले थे। फिर वो एज ए प्राइम मिनिस्टर बने तो तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, और एक शुरू में उन्होंने एक अच्छी था कि उनका रवैया शायद बेहतर होगा कि जो पड़ोसी ममालिक हैं, स्पेशल पाकिस्तान के साथ एक अच्छे तल्लुकात की इब्तिदा हो। उन्होंने अपनी जो ओथ सेरेमनी थी उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी दावत दी, तो एक अच्छी ओपनिंग समझी जाती थी। लेकिन शायद उन्हें फिर अपने जिन लोग उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनका इतना दबाव आ गया कि वो अपने दबाव के नीचे फिर बह गए। उन्होंने वही बातें, वही अल्फाज, वही जो मुसलमानों के बारे में और दूसरी नाटी के बारे में जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते थे, वही शिद्दत पसंदी उनके दरमियान में आ गई है। फिर ख्याल है कि शायद उनको अपनी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश रखने के लिए फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने पड़ेंगे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बात भी करनी पड़ेगी, फिर वो ऐसी ऐसी बातें जो जिनका कोई नहीं। जिस तरह बांग्लादेश में तशरीफ लाए और आकर यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक तकरीर की, ढाका यूनिवर्सिटी में, और ऐसी बातें करना शुरू कर दी कि जो उस वक्त की जरूरत नहीं थी। दुनिया इस तरफ आगे जा रही है कि मुल्क अच्छे तल्लुकात रखकर आगे जाएं, इकोनॉमिकली बेहतर हो, हमारी गुर्बत खत्म हो। अब क्या नजर आता है आपको? अब चूंकि
لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے اور ہمارا بھی خیال تھا کہ یہ اس الیکشن پر ان کو دباؤ ہوگا کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے کوشش کریں گے کہ پھر وہی نیریٹو جو انہوں نے بہت پہلے بلڈ کیا تھا شاید وہ اسے ہٹنا نہیں چاہتے تھے. اب یقیناً ان کو ایک کامیابی مل گئی ہے. اس کامیابی کے نتیجے میں اب بھی ان کو ایک ریشنل طریقے سے, جس طرح بالکل کرنل صاحب نے ٹھیک ہے کہ اپنی فارن پالیسی میں اپنے اندر جو ان کا ایک غصہ اور سختی ہے اس میں ری وزٹ کرنے کی اب ضرورت ہے, اور انہیں چاہیے کہ وہ بہتری کریں. آج اے پی اے کانفرنس ہونے جا رہی ہے. 2 دن پہلے ان کے ڈیلیگیشن نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں آئیں گے. آج میرا خیال ہے مجھے یہ پہنچ گئے. ہمیں یقین تھا کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد, کیونکہ ڈیڈ لائن جو تھی وہ 5 دن پہلے ختم ہو گئی تھی جن ممالک نے آنا تھا اے پی اے کانفرنس کے لیے, لیکن انہوں نے ان کے فارن جو جہاں ہمارے الیکشن کا رزلٹ آیا, اب یہ پتہ نہیں کہ ان کی پالیسی یا تو 2 میں اس طرح دیکھتا ہوں آ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم بہتری کریں, یا اس طرح آ رہے ہوں گے کہ وہ چیزیں جس طرح ان کے انٹیریئر منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے, اپنی خاص بات کی, ایک اپنا خاص مائنڈ دیا, اور پھر اٹھ کے ایک دم آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نہ کوئی پروٹوکول مد نظر رکھا, نہ کوئی سفارتی اور جو کوئی آداب ہوتے ہیں ممالک کے درمیان اس کا بھی انہوں نے کوئی بڑا خیال نہیں رکھا تھا. اب مجھے یقین ہے کہ اللہ کرے کہ وہ کام نہ کریں جو ان کے انٹیریئر منسٹر صاحب نے سو ایلیمنٹ آف آپٹیمزم ہے. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے بھارت سے ان کے نامور تجزیہ نگار انیل بٹ صاحب نے. آپ مجھے سن رہے ہیں بٹ صاحب؟ ہاں جی, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے, بائیلیٹرل ریلیشنز کے حوالے سے. ایک امپریشن پاکستان میں ہے کہ اتر پردیش کے الیکشن جیتنے کے بعد جو کشیدگی تھی, ٹینشن تھی, تناؤ تھا, اس میں کچھ کمی آنے کی امید ہے. جس طرح سے 1-2 ڈیلیگیشن پاکستان آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. What is the impression back in Delhi? دیکھیے جناب, جہاں تک پاکستان کے اور بھارت کے تعلقات ہیں, ہماری امید قائم رہی ہے. باوجود جو کچھ لائن آف کنٹرول پہ یا انٹرنیشنل بارڈر پہ ہوتا ہے, اس کے باوجود ہمارا ہمیشہ ہی رہا ہے کہ دیکھو اس کو بند کر کے بات کرو, گفتگو کرو, اور گفتگو کی ہوئی اگر ہے تو اس کا عمل کرو. میرا کوسچن یہ ہے, تھوڑا سا ہم ادھر بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر چیز بند ہو گئی تھی, اب ڈیلیگیشن کا آنا شروع ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا یو پی کا الیکشن کے ریزلٹس ہیں, یا اوورآل ایک ری وزٹ کیا جا رہا ہے بھارت میں کہ نہیں پاکستان کے ساتھ نیبر ہے, پاکستان ہمسایہ ہے, بہرحال ہمسایوں کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے؟ دیکھیے جناب, کچھ سال پہلے کی بات کرتے ہیں جب مودی صاحب خود پاکستان پہنچ گئے نواز شریف کے جنم دن پہ, اور اس پہ میرے خیال کچھ اور سیلیبریشن بھی ہو رہی تھی. یہ بھارت کی طرف سے طریقہ کہہ لیجیے, کچھ کہہ لیجیے, یا یہ کوششیں جاری رہی ہیں کہ اتنی گرمی ہو گئی, چلو اب کوشش ہم اپنی طرف سے تو کم سے کم دنیا کو یہ نہ محسوس ہو کہ بھارت تو کوشش کرتا ہی نہیں ہے. سو یہ میرے خیال سے اتنا یو پی کے الیکشن جیتنے کا یہ نتیجہ نہیں ہے. یہ ایک اوور آل سمجھ لیجیے کہ چلو پھر سے ایک موقع دیتے ہیں. اب یہ موقع پاکستان ٹھیک سے پکڑے تو انشاءاللہ کچھ امن کی امیدیں کر سکتے ہیں ہم. بڑی اچھی آپ نے بڑی پازیٹیو بات کی انیل بٹ صاحب, بڑی پازیٹیو بات کی. اسی نقطے پر رہیے ناظرین, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, جیسے انیل بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک اور موقع آ رہا ہے, تو ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے کیا اس موقع سے دونوں ممالک فائدہ اٹھا سکتے ہیں مستقبل میں. کیا ماضی کی طرح پھر تلخیاں یا کشیدگیاں بڑھیں گی, یا پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے, کیونکہ ایک تو بھارت کا ڈیلیگیشن آج پاکستان پہنچا جو سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں, اور پھر پانی کے معاملے پر انڈس واٹر کمشنرز کا اجلاس بھی اسی ویکینڈ پر لاہور میں ہو رہا ہے, اور بھارت وہاں بھی شرکت کر رہا ہے. سردار صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. ظاہر ہے بھارت کی طرف سے کمپوزٹ ڈائیلاگ بلاک کیا ہوا تھا, پاکستان بار بار کوشش کرتا رہا کہ مذاکرات بحال ہوں, نہ ہوئے.
اب کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ شاید معاملات آگے بڑھیں اور کچھ بات چیت ہو جائے۔ حافظ سعید کو پاکستان نے نظر بند کیا جماعت الدعوہ پر، جو دسمبر 2008 کی ریزولوشن 1267 کی پابندیاں تھیں، اب جا کے اطلاق ہوا۔ کیا یہ ایک میجر ریزن تھی بھارت کے رویے میں تبدیلی کی، یا پھر سٹل ہم سمجھیں کہ یو پی کے الیکشن نے ایک نیا ٹرن دیا ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ بھی آپ کے میں جو دلی سے مہمان تھے ان کی میں باتیں سن رہا تھا، تو ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو آپ کے انڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں یا ایکسپرٹس ہیں، جیسے آپ ایک غیر جانبدار بات کر رہے ہیں، کیوں نہیں ان سے غیر جانبدار بات ہوتی؟ ان کے لب و لہجے میں پاکستان کو ہر وقت الزام تراشی، پاکستان کو برا دکھانے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں وہ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ رویے جب تک ہندوستان میں موجود ہیں، اور ان رویوں کا اس وقت جو سربراہ ہے ان رویوں کا، وہ ایک گورنمنٹ ہے اور مودی ہے، اور یہ وہی گورنمنٹ ہے جس نے اعلانیہ کہا ہے مودی نے کہ ہم پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر کے رکھ دیں گے، اور انہی کا جو وزیر داخلہ ہے اس نے اعلانیہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ٹیررزم کرائیں گے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں گے۔ اور کلبھوشن یادو پکڑا گیا ہے، یہاں پر کلبھوشن یادو کے خلاف FIR کٹی، سردار صاحب کیس چل رہا ہے، اور کلبھوشن یادو نے تو سب کچھ بتا دیا یہاں پر۔ جی ہاں، اور یہ تو میرے خیال سراسر غلط ہے جو کہہ رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے کہ کلبھوشن یادو نے بتا دیا ہے۔ وہ اس کا نہ کوئی لینا دینا تھا اس کے ساتھ، اس کو آپ نے گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے۔ انیل بٹ صاحب اس کا تو ویڈیو بیان آیا ہے۔ آپ سردار صاحب یہی تو آپ سے بات کر رہے ہیں کہ ایک ایکسپرٹ تجزیہ نگار ہیں آپ، ٹی وی پہ اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اپنے منہ سے بول رہا ہے۔ اب پاکستان کی بات آپ نہ مانے، کلبھوشن کی تو مانے، آپ کا اپنا آدمی ہے۔ خیر، میں اتنا آپ کو پھر سے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ بھارت کی طرف سے گولیاں اور گفتگو تو کٹھی ہو نہیں سکتی، یہ سرکار مانتی ہے، یہ جو آج کی سرکار ہے، لیکن اس کے باوجود موقع دے رہی ہے۔ اس موقع کو اٹھائیں اور اس کا عمل کریں۔ یہ حفیظ سعید والے جیسے ایسے بندوں کو آپ کے چھاتی تان کے ریلیز کرنے کے بجائے اگر ان کو جیل میں رکھیں تو بہتر رہے گا۔ ساری صرف آپ کے لیے آپ کی جو ریپوٹیشن ہے ورلڈ فورم میں جو ریپوٹیشن ہے اس کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اور آپ کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے کشمیر میں، ادھر ہر روز ہماری ریپوٹیشن بہت اچھی ہے جناب۔ آپ اگر دیکھیں، آپ لوگ آپ کی انیل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ انیل بٹ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ کشمیر میں کیا کر رہی ہے انیل بٹ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، میں آپ کو موقع دوں گا، آپ پلیز لائن پہ رہیے۔ سردار صاحب آپ اپنی بات پلیز کمپلیٹ کیجئے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا، آپ نے یہ رویے سنے ان کی یہ ساری جو میڈیا ان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پورا ونگ بنا ہوا ہے، اور اس میں غیر جانبدار کوئی رویہ نہیں ہے۔ وہ ہر وقت ایک پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں، اور ہر وقت وہ یہ دنیا کو جا کے بار بار یہ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گیا، اسے کہا جی پاکستان کو ڈکلیئر کریں ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ۔ ہر جگہ پہ دنیا میں انہوں نے ہمارے خلاف ایک ادھم مچا رکھا ہے، اور پھر یہ گڈ نیبرلی ریلیشنز کی بات کرتے ہیں۔ جو بائیلیٹرل ٹاکس ہیں انڈیا پاکستان کے کمپوزٹ ٹاکس، اس سے یہ نکل گئے۔ سارک کی جو سمٹ تھی اس سے یہ نکل گئے۔ پھر کھلا یہ افغانستان سے یہاں دہشت گردی کرا رہے ہیں، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی ہر وقت اس فکر میں ہوتے ہیں، اور خود ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ کشمیر میں 100 سے زیادہ بچوں کا انہوں نے قتل کیا ہے۔ 100 دن سے زیادہ سری نگر میں کرفیو لگائے ہوئے ہے، 7 لاکھ کی وہاں فوج رکھی ہوئی ہے، اور ہر روز مار دھاڑ کرتے ہیں، اور پھر سارا زمہ پاکستان کو ڈالتے۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے، اور یہ کرتے رہیں گے، اور مودی بھی انہی کا نمائندہ ہے۔ مجھے تو ایک رتی بھر امید نہیں ہے کہ مودی کے رویے میں ذرا بھی فرق آئے گا۔ ادھر ہی رہیے سردار صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی، بہت امپورٹنٹ بات کی۔
طاہر مشہدی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ابھی 2 دن پہلے امریکی جنرل جوزف نے بہت بڑی بڑی باتیں کی. انہوں نے پاکستان کے وار آن ٹیرر کے اقدامات کی تعریف کی اور بھارت کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا امریکن جنرل کی گفتگو کوئی معنی رکھتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ریلیشن شپ کے کانٹیکس میں, کیونکہ انہوں نے بڑی کھری کھری باتیں کی ہیں؟ نہیں, انفارچونیٹلی جتنا بھی سچ ہوگا نا وہ انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی وہ ڈریمنگ آف دس امپائر مہا بھارت, ہیجمنی جو ہے, ہیجمنی آف دا اسمالر کنٹریز آس پاس, کسی نیبر کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں کسی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ کشمیر میں جو وہ کر رہے ہیں, اور جو میں کلیئرفائی کر دوں کہ ہم پاکستان آرمی جس طرح, جس بہادری سے, جس لگن سے, جس ڈسپلن سے, جس پروفیشنلزم سے یہ دہشت گردوں کے خلاف, یہ درندوں کے خلاف, ان میں سے آدھے سے زیادہ یہ درندے جو ہیں یہ انڈیا along the border 22 ویزا دفتر کھول کے بیٹھ گیا ہے افغانستان جیسے ملک میں. تو وہ تو سارے کے سارے ان کے رو کے دفتر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ان کا ایک کرنل رینک کا آدمی بلوچستان گھوم رہا تھا. یہ تو پاکستان کی شرافت ہے کہ ہم نے اس کو اچھی طرح رکھا ہوا ہے, اس کو عزت سے رکھا ہوا ہے ایز اے اس کا ڈیزرونگ اس کا رینک. اگر خدا نخواستہ پاکستان کا کوئی کرنل پکڑا جاتا یا اسکواڈرن لیڈر پکڑا جاتا یا کمانڈر نیول پکڑا جاتا, یہ لوگ پنجرے میں ڈال کے واشنگٹن میں لے کے جاتے اور پوری دنیا میں اس کو گھماتے اور یہ دکھاتے کہ یہ پاکستانی ہے. یہ مطلب کہ ان کی تاریخ ایسے ہے. پاکستان آرمی کو بلیم کرتے ہیں کہ جی وہ پاکستان آرمی کو سوچ بھی نہیں سکتا, کوئی دنیا میں نہیں سوچ سکتا, کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وائی ایک فوج جو کہ 5 گنے ہم سے زیادہ بڑی ہے ان کی فوج, اس کے اوپر کیوں ہم سیز فائر وائلیشن کریں گے؟ اور ہمارا کیا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ایک امپائر آف اشوکا بنانا چاہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ لڑیں؟ ہمارے تو کوئی نہیں ہے, ہم تو رہنا چاہتے ہیں پیس کے ساتھ, ان ہارمنی کے ساتھ, اپنے گڈ نیبرلی ریلیشن شپ کے ساتھ. مگر اس کو یہ لوگ کمزوری سمجھتے ہیں. تو جب کمزوری سمجھتے تو ہمیں جب حملہ کریں گے, اللہ کے فضل سے پاکستان کی فوج کسی فوج سے کم نہیں ہے, تو وہ جواب دے گی, جواب وہ دے گے, منہ توڑ جواب دے گی. اور آج بھی مگر وہ خود کبھی بھی اگریشن پاکستان نہیں کرتا. آج بھی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کا اجلاس ہوا تھا, اور بنیادی چیز جو آج ایک سامنے آئی کہ پاکستان کی سلامتی اسی سے وابستہ ہے کہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا خاتمہ کیا جائے. ناظرین, بریک کا وقت ہوا ہے. ہم شکریہ ادا کریں گے سردار آصف احمد علی صاحب کا اور بھارت سے تجزیہ نگار انیل بھٹ صاحب کا. جب واپس آئیں گے تو ہم ذرا پاکستان کے مختلف سیاسی حوالوں سے بات کریں گے. تھوڑی دیر ہوگی بٹ آج کی ڈیولپمنٹس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اس پر. اور آج مریم نواز شریف صاحبہ نے ویمن پارلیمنٹیرین کو ایڈریس کیا اور اس پر پی ٹی آئی نے خاصے کنسرن ظاہر کیے. اور دوسرا مراد سعید اور جاوید لطیف والا معاملہ تھا, اس پر بھی کمیٹی نے کچھ اپنی ریکمنڈیشن دی ہیں. ذرا اس میں پینل کے سامنے یہ بات رکھیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان نعیم الحق صاحب نے. السلام علیکم نعیم الحق صاحب. جی وعلیکم السلام. پارٹی, ان کی پارٹی نے الیکشن جیتا, ان کی پارٹی نے میجورٹی حاصل کی, 2/3 میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی میں. بڑا سخت رد عمل آیا جب مریم نواز شریف نے آج ویمن پارلیمنٹیرین کو ایڈریس کیا. کیا بیسز ہیں آپ کے اعتراضات کی؟ دیکھیں, مریم صاحبہ کو وزیر اعظم صاحب کی جانب سے ایک خاص اسکیم کے تحت, منصوبہ بندی کے تحت پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ڈان لیکس ہیں اس میں مریم صاحبہ کا ایک اہم رول تھا. اسی وجہ سے جو غالباً کمیشن, جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کمیشن
اس معاملے پر بڑا پریشان ہے کہ اور اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو اسی لیے روک لیا گیا ہے کہ اس میں وزیر اعظم صاحب کے امیجیٹ سٹاف ممبرز اور فیملی اس میں ہے. میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کہ انہوں نے آج جو ایک کانفرنس میں جو باتیں کی، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ آج جو ان کی ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ہم لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خود حکومت کی جانب سے تمام کوششیں اس بات کے لیے ہو رہی ہیں کہ جو فیصلہ ہے وہ ان کے خلاف نہ آئے جس کے تحت نواز شریف صاحب نااہل ہو جائیں. ان کا جو ماضی ہے مسلم لیگ نون کا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر اس وقت حملہ کیا جب ایک فیصلہ ان کے خلاف آنے والا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قیوم سے ان کے قریبی ساتھی سیف الرحمان نے کیا گفتگو کی فیصلے پر اثر انداز ہونے کی. تو ان کا جو تمام ان کی تاریخ ہے، اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے ہائی کورٹس، مختلف ہائی کورٹس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ان فیصلوں کے حوالے سے جو ان کے خلاف آنے والے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ ہونی نہیں چاہیے تھی. انہوں نے جب عین اس وقت جب کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے اور غالباً شاید تیار بھی ہو چکا ہو، اس قسم کی پریس کانفرنس کرنا میں سمجھتا ہوں خود سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے. نعیم الحق صاحب ادھر لائن پہ رہیے. نعیم الحق صاحب 1 منٹ لائن پہ رہیے. سینیٹر جاوید عباسی صاحب، آپ تو بیرسٹر ہیں. آج پریس کانفرنس کی گئی، پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس ہوئی اور ایگزیکٹلی یہی ورڈ تھے کہ جی کامنٹ کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز پہ اور فیصلے کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزراء. دیکھو جی، ایک تو نعیم الحق صاحب سے یہ بات پوچھے کہ کوئی آدمی ہے جو سپریم کورٹ کو انفلوئنس کر سکے. یہ بھی اور ہم بھی جتنے دن پروسیڈنگ رہی ہیں باہر آ کر پریس کانفرنسیں ہوتی رہی ہیں، اور اس وقت پریس کانفرنسیں ہو رہی تھی جب پروسیڈنگ جاری تھی اور بار بار ججز کو بھی پتہ تھا، اندر جا کے وہی کمنٹس ہم باہر جا کے باتیں کرتے تھے. اب یہ ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے. سوشل میڈیا پہ اگر ان کی پارٹی اور ان کی جانب سے لوگوں کی باتیں سنیں جو میں کرنے یہاں نہیں آتا، کیا کیا باتیں ابھی نہیں ہو رہی کہ کیا آ رہا ہے جی فیصلہ ہو رہا ہے. یہاں لوگوں نے ججمنٹ دے دیا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں جی ججمنٹ لکھی گئی ہے. کوئی کہتا ہے جی ججمنٹ آ گئی ہے، کوئی کہتا ہے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں جی یہ باتیں آئیں گی. یہ کس طرح ان کو پتا ہے؟ کس کو اس طرح پتا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ سپریم کورٹ کسی کی بات سے انفلوئنس ہوتا ہے. سپریم کورٹ کا سب سے سینئر بینچ اس معاملے کو سن رہا ہے، وہ ساری باتوں سے واقف ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی آدمی جو ہے پریس کانفرنس میں انفلوئنس کر سکتا ہے. ہاں، جو سوشل میڈیا پہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ ایسی باتیں بھی نہیں پھیلانا چاہیے. تحریک انصاف کے بھائیوں کو ہم نے کافی دفعہ کہا اور اب بھی کہتے ہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ پہ یہ معاملہ لے کے گئے، اب فیصلہ وہاں ہونے دیں. اگر تو ہمارے خلاف کوئی بات ہو گئی تو پھر آپ دڑے سے آ کر یہ بات جو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آج فواد چودھری صاحب نے بیان دیا تھا کہ وہ جس طرح سے آ کے تقریریں کر رہی ہیں، جمہوریت پر کوئی آمریت کا سایہ نظر آنے لگا ہے ان کو. دیکھیں یہ اس طرح سے خوف کے عالم میں رہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی اچھا کام کرنے بھی جائیں، اگر ہم کسی کو سڑک کا افتتاح کرنے جائیں، کوئی موٹر کا افتتاح کرنا چاہیں، کوئی لوگوں کو ریلیف دیں، کوئی ایگریکلچر پیکیج دیں، وہ بھی یہ سخت ڈیفینڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ہم وومن جو ورکرز ہیں ان کو خطاب کریں یہ بھی ان کو اچھا نہیں لگتا. ورکر نہیں تھی، پارلیمنٹیرین تھی. اگر ہم اسمبلی کے اندر آ کر کوئی قانون سازی کریں بہتری تو وہ بھی ان کو اچھا نہیں لگتا. دیکھیں پارلیمان نے ان کو کس لیے منتخب کر کے بھیجا تھا کہ پارلیمان کے اندر جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بدلنا اس پاکستان کو، بھی پاکستان تب بدلے گا جب پارلیمان کے اندر بیٹھیں گے. ان کے پارلیمنٹیرین کی آپ اندر حاضری دیکھ لیں کہ کیا حالت رہی ہے، کتنا زیادہ بائیکاٹ ہے. قرم تو آپ کے پارلیمنٹیرین توڑ دیتے ہیں، بجٹ کے اجلاس میں آپ کے لوگ نہیں ہوتے تھے. یہ بھی عباس صاحب دیکھیں انصاف سے چلنا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ پارلیمانی روایات میں ایسی چیزیں ضرور ہوتی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بھی بیٹھنا چاہیے اور ان کو بھی قرم رکھنا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ ان کی اور ہماری کارکردگی پارلیمان کے اندر سے نکال تو دیکھیں کہ کتنا عرصہ کس نے بائیکاٹ کر کے اسمبلیوں سے باہر بیٹھا رہا ہے. اور دوسرا ایک آخری بات ان سے کہیں کہ انہوں نے اسمبلیوں کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں کی. یہ آج کہتے ہیں کہ ہم نے عدالتوں پہ حملہ کیا ہے.
جو انہوں نے چودھری افتخار کے متعلق باتیں کی چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد، جو ابھی الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، جو پارلیمان کے بارے میں ان کی لینگویج تھی، کیا تھی پارلیمان کے بارے میں لینگویج؟ انہوں نے کہا یہ اسمبلیوں میں چور اور ڈاکو، اور پاکستان کا کوئی ایسا سیاسی لیڈر یا مذہبی لیڈر انہوں نے نہیں چھوڑا جس کو نہ صرف انہوں نے الزام لگایا، اس کے اوپر چلے میں جواب لے لیتا ہوں۔ تو یہ مہربانی طاہر کریں کہ اس سے مشہدی صاحب، باہر میں نکل کر آپ کی ملک کی طرف بہتری آؤں کے گا۔ لیے ہم کوئی کام کریں۔ بات اس کمپوننٹ میں کر رہا تھا، مریم نواز صاحبہ نے آج ایڈریس کیا اور کنسرن آیا سامنے، آپ ایک تھرڈ پارٹی ہیں، نہ آپ مسلم لیگ ہیں نہ آپ پی ٹی آئی ہیں، یہ روایت، یہ رویہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹی از پولیٹیکل ایکٹیویٹی، جو اس میں لیڈیز بھی اتنی ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اتنی عزت کرنی چاہیے، اتنے ہی احترام کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ہم نے لیڈروں کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ لیڈرز کو ہمیں کٹسی ہے، ہمارا تو روایات ہمارا جو پرابلم ہو رہا ہے نا کہ ہم نے جو فوکس ہے، جو فوکل پوائنٹ ہے، جو مرکز ہے، پارلیمنٹ سے ہم نے باہر نکال رہی ہے، پارلیمنٹ کو ہم نے ریڈنڈنٹ کر دیا ہے۔ جو عباس صاحب بات کر رہے ہیں یہ سچ ہے جو عباس صاحب نے کہا۔ ہم آ گئے ہیں گلی کوچوں میں پارلیمنٹ کی جگہ۔ اچھا، جو چیز ہم نے پارلیمنٹ میں بات کرنی ہوتی ہے ہم ٹاک شو میں کرتے ہیں، جو چیز ہمیں ٹاک شو میں کرنی چاہیے وہ ہم گلیوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارا جو ہماری پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہم خود خراب کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹائزیشن آف پاکستان ایک پروسیس ہے، ہم نے شروع کیا ہوا ہے، ایک نیو انفنسی میں ہے، اس کو ہم نے میچور کرنا ہے، ہم نے نیچر کرنا ہے اپنی ڈیموکریسی کو اور آگے لے کے جانا ہے، مگر ہم لوگ نہیں کر رہے۔ ایوری بڈی از ان اے ہری، کوئی جیت ہی نہیں سکتا جس کے پاس پیشنس نہ ہو۔ یہ تو حضرت علی کا قول بھی ہے، اگر آپ پڑھیں ان کی ناقل البلاغہ، انہوں نے کافی اس قسم کے اشارے کیے ہیں کہ سیاست میں بھی آپ کو کیسے چلنا چاہیے۔ تو ہمارے میں الزام لگا زیادہ، یہ اب تو سینیٹر مشہدی صاحب الزام کی بات کیا کریں، اگر اسمبلی میں پارلیمنٹ کی حدود میں مکے چل جائیں، گالیاں ہو جائیں، تو آج کمیٹی نے جو فیصلہ وہ دیا، بھی آپ دیکھو نا، آج کمیٹی نے جو فیصلہ دیا، میں آپ کا اس پہ کامنٹ چاہ رہا ہوں، ٹائم بھی جا رہا ہے، کیا 8 دن کی پابندی اور 2 دن کی پابندی کافی ہے اس طرح کے رویوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے؟ نہیں، ڈسکریج کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو سمجھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس سے بڑی بےعزتی ایک پارلیمنٹیرین کے لیے ہو نہیں سکتی اگر اس کو بین کیا جائے اس کے ہاؤس سے۔ آپ سمجھنے کی بات ہے نا کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو اگر وہ نہیں سمجھے گا تو 10 سال قید کو بھی وہ نہیں سمجھے گا کچھ، تو سمجھنے کی بات ہے۔ صرف ایک ریپریمانڈ ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو آپ پبلک ریپریمانڈ کر دو، جملہ ہی آ جائے تو جملہ ہی آ جائے ایک شرم والے آدمی کو، عزت والے آدمی کو، وہ بہت ہرٹ کرتا ہے۔ تو یہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے، ہو گئی۔ تو ابھی اس کو ہمیں اتنا اچھالنا نہیں چاہیے، جتنا ہم اچھال رہے ہیں اتنا ہم اپنے اوپر گند اچھال رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور خاص کر لیڈیز کا، ہر پارٹی کی لیڈیز کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ہر لیڈر کی فیملی کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ بہت جب تک ہم شکریہ یہ نہیں کریں سینیٹر گے، طاہر مشہدی صاحب، بہت شکریہ سینیٹر جاوید عباسی صاحب، بیرسٹر صاحب، اور سردار آصف احمد علی صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انیل بھٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنے میزبان شوکت پیراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔